बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। आप जानते हैं कि हमारे इस फोरम पे लीगल डिस्कशन के इस चैनल पे हम गाए बगाए कानून से मुतल्लिक और कानूनी पेशे से मुतल्लिक मालूमात भी फ़राहम करते रहते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहता है और हमारी अक्सर ये कोशिश होती है कि लॉ के प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने नॉलेज के लिहाज से एक नाम और मकाम रखते हैं और उनका तजर्बा जो है वो हमें मालूमात भी देता है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे अहले इल्म से हम राब्ता भी करें और उनसे ख़ुद भी सीखने की कोशिश करें और आप तक भी कानून से मुतल्लिक, आईन पाकिस्तान से मुतल्लिक और अपने लॉ के प्रोफेशन से मुतल्लिक और हमारी जो कानूनी आइनी ड्यूटीज़ और फ़राइज़ और हुकूक बनते हैं उन पे बात भी करते रहें और आपको मालूमात भी फ़राहम करते रहें। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बार के सीनियर मेंबर, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, जो क्रिमिनल साइट पे एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मेरी मुराद मकबूल हुसैन एडवोकेट साहब हैं। वो आज हमारे साथ हमारे चैम्बर में मौजूद हैं। ऐसे सीनियर लॉयर से अगर आपको एक लम्हा भी या कुछ लम्हात ज़िंदगी के अगर उनके मुयस्सर आ जाते हैं तो हमारा ये इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से आपको इतनी मालूमात, इतना इल्म नहीं मिलता जितना एक तजर्बा रखने वाले और एक इल्म रखने वाले और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वकालत को देने वाले और एक अच्छी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने वाले सीनियर लॉयर से आप अगर चंद लम्हे बैठ के अगर आप कोई सवाल कर लें, उनके जवाबात आप सुन लें और उनसे कोई गुफ्तगू कर लें तो जितना इल्म और जितनी मालूमात आपको इस पहलू में और ऐसे अमल से मिलती है, शायद ही आपको बहुत सारी किताबें पढ़ के भी आप वो मालूमात जमा कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया भी अदा करता हूँ सर का कि वो आज तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने बिज़ी स्केजुअल में से कुछ टाइम हमें दिया। आज हम कोशिश करेंगे कि बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ अपने इन सीनियर टीचर से, इन सीनियर लॉयर से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो सके और हमें मालूमात फ़राहम हो सकें। जिस तरह मैंने पहले कहा कि सर क्रिमिनल साइट पे एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा प्रैक्टिस को दे चुके हैं। इस वक्त भी वो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के क्रिमिनल साइट पे प्रैक्टिस करते हैं। तो चूँकि बीइंग अ लॉयर हम एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका काम आवाम को इंसाफ देना होता है, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी होती है। तो आज ये हम किताबों में तो पढ़ते रहते हैं कि हम इंसाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते हैं, हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों के कानूनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसाफ की हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज हम इनके तजर्बे की रोशनी में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये इंसाफ का जो तसव्वुर है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये कानून में, आईन पाकिस्तान में और बीइंग अ मुस्लिम हमारी शरीयत में ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसे हमारे जहनों में रहना चाहिए। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के सर से ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारी रहनुमाई करें कि ये जो इंसाफ का तसव्वुर है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये जनरली क्या हैसियत रखता है और बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ मुसलमान इसका एक वसी तसव्वुर हमारी ज़िंदगी में कैसे हमारे सामने आता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं आपका निहायत मशकूर हूँ कि आपने इस मौजू पर, इंसाफ के मौजू पर मुझे दावत कलाम दी है। मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि आपके सवालात जो हैं उसका एक हिस्सा शरन और मज़हब या दीन के साथ भी ताल्लुक़ रखता है और साथ उसका दूसरा जो हिस्सा है वो है जो हमारा राइजुल वक्त कानून है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपना आगाज़ करता हूँ इस चीज़ एक नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर कि जहाँ जो
رائج الوقت ہے کہ ہمارا انصاف کا جو رائج قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے انصاف چاہتے ہیں، اور عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم آج جج کہیں یا کچھ بھی کہیں، ایک لفظ آتا ہے اسلام میں جو اسلامی تصور ہے وہ ہے اس کا قاضی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ اب وہ 2 جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں وہ کون ہے؟ پہلا وہ قاضی جو معاملات کو نہیں سمجھ رہا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں کہ مروجہ جو قوانین ہیں ان کے بارے میں وہ پورا کما حق ہو آگاہ نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہے کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کروں، تو وہ جہنمی ہو۔ دوسرا وہ قاضی جو معاملات کو سمجھتا ہے، قانون کو سمجھتا ہے، لیکن فیصلہ غلط دیتا ہے، جان بوجھ کر غلط فیصلہ دیتا ہے، تو وہ بھی اس زمرے میں آئے گا جہاں کہا گیا ہے کہ ایسا قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ تو زیادہ نہیں کہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر ان 2 اصول جو میں نے آپ کو بتائیں ان سے روگردانی کرتا ہے تو اس کو جہنم میں ہی جانا چاہیے۔ اب آ جاتا ہے تیسرا کیٹیگری کا قاضی، وہ قاضی ہے جو معاملات کو بھی سمجھ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ قوانین جو ہے مروجہ ان کو بھی سمجھ رہا ہے اور فیصلہ بھی درست دے رہا ہے، فیصلہ بھی صحیح دے رہا ہے، حق پر فیصلہ دے رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں تاکہ ذرا یہ واضح ہو جائے کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بارگاہ میں ایک عورت تشریف لائی، عورت آئی اور اس نے اپنے خامند کے بارے میں بتایا کہ یہ میرے جو خامند ہیں سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات ساری کو عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے کہ ایسے آدمی کے بارے میں اس کی بیوی نے یہ آ کر بتایا ہے، تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسا خامند ملا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے دن اور رات۔ وہ عورت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، تو ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، وہ اٹھ کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورت کس لیے آئی تھی آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اپنے خامند کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، یہ خوبیاں بیان کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ شکایت لگانے کے لیے آئی تھی کہ میرا خامند دن کو روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور گھر کو یا مجھے ٹائم نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے کہا یار اس کی طرف تو میرا دھیان نہیں گیا۔ تو انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو امیر المومنین نے بلوا لیا مسجد میں، اور مسجد میں جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ اپنے خامند کی شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی یا اپنے خامند کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے آئی تھی؟ اس نے کہا امیر المومنین میں تو آئی تھی ان کی یہ شکایت لگانے کے لیے کہ یہ عبادت میں تو وقت گزارتے ہیں لیکن گھر کو وقت نہیں دیتے، مجھے وقت نہیں دیتے، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ تو بڑا عبادت گزار ہے تو میں اٹھ کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کریں یہ آپ جائیں، وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے وہی جس نے امیر المومنین کو کہا تھا کہ کس لیے ہے، تو اس آدمی کے پاس جائیں اور اپنا فیصلہ جو معاملہ ہے ان کو بتائیں، معاملہ ان کو بتائیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو بتایا کہ ہمیں امیر المومنین نے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ آپ کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے امیر المومنین کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ تو وہ اٹھ کر آئے امیر المومنین کے پاس کہ یا امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں ان کے درمیان؟ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی وہ سننے کے انہوں نے کہا میں نے ان کے معاملے کو سمجھا ہی نہیں ہے تو میں اس کا فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ وہ کرے جو ان کے معاملات کو جو سمجھ گیا ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر معاملہ کو سمجھ کر، قانون کو سمجھ کر درست فیصلے کرتے ہیں، حق پر فیصلہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت۔ یہ تو انصاف کا ہمارا تصور یہ ہے کہ اعدلوا و اقرب للتقوی۔
اب اے دلو پر اگر بات شروع کر دی جائے تو میرا خیال ہے بہت لمبی بات ہوگی. بہرحال یہ ہمارا جو سسٹم ہے، اسلام کا جو سسٹم ہے، وہ بیلنس ہے کہ آپ نے اس مظلوم کو جس کا حق بن رہا ہے اس کو حق دلوانا ہے. حدیث بھی ہیں کہ جو زبردست ہے زیر دست سے کو اس سے حق لے کر اس کو دے دیا جائے. یہ ہے ہمارا تصور کہ زبردست والا زیر دست پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہ کر سکے، اس کا حق اس کو مل جائے. یہ ہمارا انصاف کا قانون ہے. تو یہ بہت اچھی سر آپ نے بات بتائی کہ شرن بھی ہمیں یہ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ ایک قاضی کے لیے، ایک جج کے لیے اور ایک منصف کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ وہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جو میٹر اس کے سامنے لایا گیا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کی نیچر آف دا کیس کو، اس کی اسپرٹ کو سمجھ کے، اور پھر جو اس سے ریلیونٹ لاز ہیں ان کا اطلاق کرنا بھی جانتا ہو. اور پھر اسی طرح آپ نے جس طرح بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ اس لیے اس وقت نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو فی الحال سمجھ نہیں رہا کہ آپ کے درمیان تنازع کیا ہے، ڈسپیوٹ کی نیچر کو بھی سمجھنا، اور پھر اس نیچر پہ جو قوانین کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی، ایسی صورت میں اگر وہ کر دیتا ہے فیصلہ تو پھر وہ ناانصافی ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا اور بغیر سمجھے فیصلہ کر رہا ہے. تو سر چونکہ بحیثیت لائر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پروفیشن ہے یہ لاء کا یا جو نظام عدل ہے کسی ملک میں، وہ 2 اداروں پہ ہمیں مشتمل نظر آتا ہے جن کی بیسک ڈیوٹی ہے کہ وہ جسٹس پرووائڈ کرتے ہیں عوام کو اور لیٹیگنٹس کو. ان میں ایک ادارہ ہمارا جسے ہم بار کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جسے ہم بینچ کہتے ہیں. عدلیہ اور وکیل یہ دونوں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انصاف کے حصول میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو سر آپ اتنی آپ کی پریکٹس بھی ہو چکی، آپ نے ایک بڑا حصہ وکالت کو بھی دیا، آپ کے سامنے کئی انصاف کے اس نظام عدل کو آپ نے کئی پہلوؤں سے دیکھا، کئی نشیب و فراز سے بھی آپ گزرے ہوں گے. آپ کی پیشہ ورانہ زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس متعلق کہ بار اور بینچ کا عوام کو انصاف دینے میں کیا کردار ہونا چاہیے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ایک لیٹیگنٹ کو جسٹس پرووائڈ کرنے میں؟ ہم دونوں جو ایک گاڑی کے ہم پہیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں تو بات ابھی کرتا ہوں، لیکن میں اپنی ایک ریزرویشن اب بھی رکھتا ہوں. شاید آپ جب میں بات کر لوں تو شاید ایک اور سوال اس سے نکل آئے اور میں اس کا جواب دے سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کے فراہمی کے لیے ادارے جو ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بینچ اور بار، ان کا کیا تعلق ہے یا یہ کیا فراہم کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سب سے بہترین فارم، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مضبوط فارم ہے وہ بار ہے. دیکھیں، جو چیز بھی آتی ہے بینچ کے پاس، بینچ کو مروجہ قوانین بھی اختیارات دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو انصاف مہیا کرے. اس کے لیے بڑے قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن ان پر وہ جو تفتیش کی بات تھوڑی سی کر دوں، وہ جو کچھ لایا جاتا ہے اس پر اگر چیک ہے تو یہ بینچ کی ہے. قانون میں بھی ہے، پولیس رول میں بھی ہے، وہ بھی قانون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر چیک یہ رکھتے ہیں. اب بینچ جو ہے یہ بالکل اس طرح نہیں ہو گیا کہ آزاد ہو گیا، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا کہ اس کے پاس ایک مسئلہ آ گیا جس کو اس نے حل کرنا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا اس بینچ کو بھی کوئی کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے یا نہیں ہے. اور میں جناب آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بار ہی وہ واحد ادارہ ہے جو اس بینچ کو بھی
کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ انصاف کے حصول کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے ادھر ادھر نہ ہو بلکہ سیدھے راستے پر جائے. یعنی اور یہ اس کو سیدھے راستے پر چلانا بینچ کو، یہ بار کے نمائندگان یا بار کے لوگوں کا کام ہے، یہ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر اس میں ایک اور ہم عوام کی سطح پہ ایک چیز اکثر شکوے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ مطلب کوئی کیس چلتا ہے کچھ، تو اکثر عوام کے میرے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا. کوئی چاہے وہ کوئی کمپلیننٹ کی صورت میں یا ایکیوز کی صورت میں، اور جب فیصلہ آتا ہے تو اکثر عوام چونکہ قانون سے واقف نہیں ہوتی، عدالتی پروسیجر سے واقف نہیں ہوتی، وہ ان رولز ریگولیشن سے بھی، پرنسپلز سے بھی واقف نہیں ہوتی جن کی روشنی میں جو پروسیجرل لا ہے، جس طرح ٹرائل چلتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو وہ جب ہو چکتا ہے سب کچھ، تو اکثر ہمیں گلہ کرتے ہوئے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جی کہ کبھی تو کہتے ہیں جی کہ انصاف ہو گیا، لیکن کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی انصاف نہیں ہوا جی، میں اوپر والی عدالت میں جاؤں گا. پھر وہاں سے کیس آتا ہے تو دوسرا فریق کہتا ہے جی کہ نہیں جی میرے ساتھ اب ناانصافی ہوگا، اب میں اوپر والی عدالت میں جاؤں گا. تو یہ عوام کے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے پروسیجرل لا سے واقف نہیں ہوتے؟ یعنی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ تفتیش ناقص ہوئی ہے یا بڑی سٹرانگ ہے؟ کیونکہ ایک چیز تو فیکٹ ہے سر کہ جب کوئی کیس فائل کورٹ آف لا میں آتی ہے تو کورٹ آف لا تو باؤنڈ ہے ان دا لائٹ آف کانسٹیٹیوشن اور لا کہ وہ اس کیس کے مطابق فائل کے مطابق فیصلہ کرے گی. تو ایک بندہ جو ہے، جو مدعی ہے یا ملزم ہے، وہ اپنے ذہن میں بہت سارے خواب اس نے چلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہی فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انہیں لا سے آشنائی نہیں ہوتی، ان کے پاس یہ پتہ نہیں ہوتا انہیں، یا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شکوے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک عوام کی شکایت کا تعلق ہے وہ بالکل بجا ہے، اور وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو مروجہ قوانین ہیں ان کو نہیں سمجھ پا رہے. کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا ہے تمام قوانین کو. اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت بڑے لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں، بینچ میں آتے ہیں، تو وہ بھی سارے ان پروسیجر لا سے میں کہتا ہوں ناواقف، نہ اگر کہیں تو سارے سب سے واقف بھی نہیں ہوتے. اس لیے ان کا یہ گلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروسیجر نہیں سمجھ رہے ہوتے، انہیں تو انصاف چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل. اب ہمارے ہاں یہ میں آج ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ جانے لوگوں کے یہ وہ مجھے فالو کر سکیں گے یا نہیں. میں کہتا ہوں ہم انصاف کے حصول کے لیے ہم نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے وہی غلط ہے. ہم جس ادارے سے انصاف چاہ رہے ہیں وہ ادارہ انصاف دینے والا ہے ہی نہیں ہے. اب آپ کا سوال آئے گا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں. دیکھیں، ہم انصاف مانگ رہے ہیں عدالتوں سے. ہم کہتے ہیں یہ جوڈیشری جو ہے، ہم کہتے ہیں جو بینچ ہے یہ انصاف دے گا. ان سے انصاف کہاں دینا ہے؟ آپ کو انصاف دینا ہے جو آدمی تفتیش کرے گا. تفتیشی ادارہ آپ کو انصاف دے سکتا ہے. جو چیز اس تفتیشی ادارے نے اکٹھی کی شہادت کی صورت میں، باقی جو آپ کہہ سکتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، میڈیکل ہے یا اکلر ورژن ہے اس کا، یہ ساری اکٹھی کر کے تو یہ عدالت کو دیتے ہیں. عدالت فیصلہ انصاف نہیں کرتی. عدالت فیصلہ کرتی ہے کس پر؟ اس شہادت پر فیصلہ کرتی ہے جو شہادت اس کو انویسٹیگیشن یا تفتیش والوں نے مہیا کی ہوتی ہے. اس کے سامنے جو کچھ فائل پہ ہوتا ہے وہ تو ایکٹ اپان کرتے ہیں کہ جو تفتیش کی گئی ہے. اب ہم انہی سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ یہ عدالتوں والے فیصلہ کریں گے. اور بھائی عدالتوں نے نہیں کرنا، فیصلہ کرنا ہے اس پولیس والوں نے. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ آ گیا کہ اس پولیس کو، پولیس تو ہونی نہیں چاہیے، اس کا نام ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک اور قباحت یہ ہے کہ ہم نے پولیس سے انویسٹیگیشن نکالی ہوئی ہے. بھائی پولیس کا کام ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنا. دیکھیں، پولیس ایکٹ پڑھیں، پولیس رولز پڑھیں. پولیس کا کام تو امن و امان ہے. پولیس کا کام کہاں آپ نے زبردستی اس کو تفتیش دے دی ہے. تفتیش کے لیے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ علیحدہ ادارہ بنانا چاہیے جو بالکل آزاد ہو، اور وہ اس حد تک آزاد ہو کہ جو ساری خرابیوں کے باوجود بھی اگر پولیس رول میں یہ لکھا گیا ہے کہ تفتیش کا مقصد ٹو فائنڈ آؤٹ دی ٹروتھ ہے،
حق کو باہر نکالنا ہے، سچ کو باہر نکالنا ہے، تو وہ اس تفتیشی ادارے کو اتنا مضبوط کر دیں، اتنا پاورفل کر دیں، اتنا اکوپڈ کر دیں کہ وہ آپ کو انصاف، وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دی ٹروتھ. آپ نے جو، یہ نہیں ہے الزام تو لگ جائے گا، تفتیش کا کام ہے الزام کے پیچھے نہ جائے، یہ دیکھے کہ سچ کیا ہے، سچ کو سامنے لے آئے، اور وہ سچ کو سامنے لانے کے لیے جو اس نے محنت کی، جو اس نے شہادت اکٹھی کی، وہ عدالت کو دے دے گا، عدالت اس پر اپنی فیصلہ دے دے گا. تو یہ انصاف عدالتوں سے مانگنا یہ غلط بات ہے. انصاف لینا ہے تو تفتیش سے لو، تفتیشی ادارے سے لو. اور تفتیشی ادارہ آج کی ایک میں یہ کہہ دوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ تفتیش کا ادارہ قائم کرنا اور اس سے کام لینا یہ وقت کی یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے تفتیشی نظام کو جدید خطوط پر استوار کر دیں، ان کو بالکل آزاد کر دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک اچھائی جو کی، چلیں وہ ڈکٹیٹر تھا، اس سے میرا اس وقت وہ مطلب نہیں ہے. مشرف نے ایک پولیس آرڈر نکالا جس کے تحت اس نے کوشش کی کہ اس تفتیش کے ادارے کو، یا تفتیشی یہ کہہ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کہہ دیں یا تفتیشی ونگ کہہ دیں، بنایا انہوں نے پولیس کے اندر ہی ہے، جو میں کہتا ہوں پھر بھی غلط ہے. اسی سے مستعار لے کر تو یہ ایک انویسٹیگیشن انہوں نے سٹاف بنا دیا، انویسٹیگیشن ونگ بنا لی. لیکن اتنا ہوا کہ چلے وہ آزاد تو ہوئے نا. اب بعد میں کیا ہوا کہ جو وقت گزرتا گیا تو بیوروکریسی نے اپنے پنجے جب گاڑے تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ جو اس نے تھوڑا سا آزاد کیا تھا، اب یہ ہو گیا کہ وہ نئی ترامیم کے بعد یہ انویسٹیگیٹنگ ایس پی جو ہے، ایس پی انویسٹیگیشن ضلع کا، اس کو ڈی پی او کے تحت متحد کر دیا کہ یہ اس کو، اب جو آدمی ڈی پی او جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن ونگز کے لیے آپ کو افرادی قوت مہیا کرتا ہے، اسی کی اختیار اس کا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کیا کرے. تو آپ کی تفتیش تو نہ ہوئی نا، آزاد تو نہیں ہوئی، یہ تو اس آدمی کے مطلب تابع ہو جاتی ہے نا. اور پولیس کے جو تابع ہوگی تفتیش، وہ کبھی مطلب آزاد نہیں ہو سکتی. تو میرا یہ ایک ہے کہ یہاں ایک ادارہ بننا چاہیے تفتیش کا جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، اس میں پولیس ہو یا کسی کا بھی کوئی اختیار نہ ہو، وہ آ جائے. تو پھر آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو انصاف ملے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ جو باقی ادارے ہمارے ہیں اسی طرح وہ بھی بن جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس ادارے کو آپ بنائیں گے، انصاف کوئی دے سکتا ہے، وہ تفتیش دے سکتی ہے کرائم کی حالت میں، جرائم کے بارے میں. یہ بڑی اچھی طرف سر آپ نے اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے وہ ریفارم ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے بہت بڑی ایک تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں تو کوئی اوفینس کمٹ ہوتا تھا تو وہ ایک سادے طریقے سے ہوتا تھا، اسے سادے طریقے سے آپ سمپل کچھ سٹیپس لے کے آپ اسے قانون کے شکنجے میں لے بھی لیتے تھے اور کور بھی کر لیتے تھے. لیکن اب جوں ایک وائٹ کالر کرائم آ گیا ہے اور پھر ٹیکنالوجیکل ویز ہیں، پھر سائبر کرائم آ گیا ہے، ایسی چیزیں. تو یہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ جو ہے وہ فنگر پرنٹس لینے کے لیے بھی ہمارے پاس سیاہی بر وقت موجود نہیں ہوتی. تو ہمیں ویل ایکوپڈ کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تفتیشی نظام آج کے اس جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ جس طرح آپ نے کہی کہ تفتیشی جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اسے بالکل پولیس سے سیپریٹ اینٹیٹی اس کی ہونی چاہیے، اور پھر اس کی کوالیفیکیشن، ان کی ٹریننگ، پھر یہ بھی ساری چیزیں علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی قانون شکن جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے بچ کے نہ نکل سکے. ضمناً میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں. ضمناً دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ تفتیش کا نظام ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک آدمی تھا، چلے میں اس کو مرد مجاہد کہہ دیتا ہوں، ناصر درانی. انہوں نے 2017 میں پولیس رولز 1934 میں چند ترامیم لائیں جو آج بھی اس پولیس رولز کا حصہ ہیں. لیکن
بدقسمتی دیکھیں، جو بھی ترامیم اس میں ایگزیکٹو کے لیے کی گئی تھی، وہ پال بنانا، شکایت سیل بنانا، وہ سارے اسٹیبلش ہو گئے ہیں. وہ جتنے بھی ریلیٹڈ تھے ان سے، ایگزیکٹو والوں سے، ڈی پی او سے ریلیٹڈ تھے، آئی جی سے ریلیٹڈ تھے، ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی سے ریلیٹڈ تھے، وہ سارے محکمے سے، وہ ادارے سیٹ ہو گئے ہیں. جہاں تفتیش کے بارے میں ترامیم کی گئی ہیں، اس میں کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تھا کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، یا ایک رینج جسے پولیس کی زبان میں کہتے ہیں، رینج میں ایک موبائل، یا آپ کہہ لیں گے فورینزک سائنس لیبارٹری ہوگی. ویل equipped forensic science laboratory shall be established in a division. وہ نہیں ہوئی. ایون آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پولیس رول کے بارے میں، یہ ایک انویسٹیگیشن کٹ کے بارے میں، انویسٹیگیشن بیگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاید، اگر میں بھول نہیں رہا، 2019 یا 2020 میں ایک فیصلہ سناتے ہوئے کسی مقدمے کا یہ حکم دیا تھا کہ 6 مہینوں کے اندر یہ حکومتیں جو ہیں اپنی یہ جو 1934 والی انویسٹیگیشن بیگ کو ہٹائیں، اس کے بجائے کوئی انویسٹیگیشن ایسی کٹ لائیں جس میں آج کے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اکوپمنٹس اس میں موجود ہوں، ماڈرن ڈیوائسز کریں. اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ فنگر پرنٹ کو لیفٹ کرنے کا یا فنگر پرنٹ لگانے کا، کہ سیاہی بھی نہیں ہوتی. سیاہی تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس ایک ہیڈ پروفیشنٹ ہوتا ہے، چونکہ میں اس کا حصہ رہا ہوں. ہیڈ پروفیشنٹ ہوتا ہے جو یہ نشانات انگوشت یا فنگر پرنٹس کو لفٹ کرتا ہے، اٹھاتا ہے. اب کم از کم ہری پور کا مجھے پتہ ہے کہ جہاں جو ہیڈ پروفیشنٹ لگایا گیا تھا وہ خود آنکھوں سے ذرا بینائی اس کی کمزور تھی. اب اس نے ایک شیشہ یا کسی چیز پر لگا ہوا کسی کا کوئی نشان انگوشت، وہ کیسے پہلے کرے گا، اور پھر اس کے بعد گریفائٹ پاؤڈر اس پر پھینکے گا، اور پھر اس کو سلوشن ٹیپ سے اٹھائے گا. آپ خود سوچ لیں. تو یہ کہتا ہوں کہ علیحدہ ہوں اور ان کو ویل اکوپڈ کیا جائے تاکہ یہ آج کا جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو میٹ کر سکیں. بالکل تفتیش کو علیحدہ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وکلاء نے ایک تحریک چلائی تھی کہ جوڈیشری جو ہے یہ ایگزیکٹو سے مطلب انڈیپینڈنٹ ہو. اب ذرا بیوروکریسی کی طرف دیکھیں، بڑی مشکل. آئین پاکستان 1973 میں یہ آ گیا کہ جو عدالتی نظام ہے یا جوڈیشری ہے یہ ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ علیحدہ ہو جائے گی. انہوں نے علیحدہ کر دیا، انڈیپینڈنٹ نہیں کیا. میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ انڈیپینڈنٹ کرنے میں اور سیپریٹ کرنے میں بڑا فرق ہے. آپ تو ایک چیز کو یہاں سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، سیپریٹ ہو گیا جی. نہیں، آپ اس کو کریں ہی علیحدہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سیپریشن نہ ہو جس طرح ابھی ہے کہ تفتیشی انسپیکٹر ہے، OII جسے آپ کہتے ہیں آفیسر انچارج آف دی انویسٹیگیشن، وہ ایک انسپیکٹر تفتیش کر رہا ہے. اب 173 کو آپ نے کیا کیا ہے، اس کا اسی SHO کو جو سب انسپیکٹر ہے بالکل وہ اس کی تفتیش کو ویریفائی بھی کرے گا اور وہی جا کر چالان بھی اندر داخل کرے گا. تو آپ OII کو کیوں نہیں وہ اختیار دے دیتے؟ اسے کیوں نہیں آفیسر انچارج آف دی پولیس اسٹیشن کا ایک نام دے دیتے؟ تو یہ میں کہہ دوں کہ یہ سپریشن والی یا اس پولیس کے جسم سے ایک ایسا نکال کر علیحدہ نہیں، اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا تفتیش، تو پھر آپ کو انصاف ملے گا بشرطے کہ وہ ادارہ بھی صحیح طور پر کام کرے. تو سر یہ آپ کی گفتگو میں یہ آخری ایک سوال، ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا ہے. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک مطلب جدید دور کے تقاضوں سے ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے وہ ہم آہنگ ہونا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیپریٹ ہونا چاہیے، اور پھر سیپریٹ کے ساتھ اسے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بھی انویسٹیگیشن کا ہونا چاہیے تاکہ ایک اچھی اسٹرانگ انویسٹیگیشن ہو کہ فائل جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں آئے اور پھر ٹرائل بھی چلے اور پھر انصاف بھی ہو سکے. سر یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو
انویسٹیگیشن آفیسر ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، CRPC بھی کرتی ہے، پولیس رولز بھی کرتے ہیں، پولیس آرڈیننس جو ہیں صوبائی سطح پہ بھی، وفاقی سطح پہ بھی، وہ بھی رہنمائی کرتی ہے. بہت ساری ہائر جو جوڈیشری کی جو ایپیکس کورٹس کی ججمنٹس ہیں ان میں بھی کافی رہنمائی ملتی ہے کہ تفتیشی نظام ایسا ہونا چاہیے، سائٹ پلان ایسے بنائیں، فنگر پرنٹس ایسے لیں، ریکوری میمو ایسے بنائیں، اسٹیٹمنٹ ایسے ریکارڈ کریں، ایویڈنس بلڈ ایسے کلیکٹ کریں، وغیرہ وغیرہ جو رولز. یہ اچھی بات نہیں ہوگی یا مناسب نہیں ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو لا گریجویٹ یا اس کو یہ جو ہمارے قوانین ہیں، کیونکہ ہم ویسے تو وہ گریجویٹ بھی ہوتا ہے یا ماسٹر بھی ہوتا ہے، تو یہ لا کی تعلیم اس کے لیے لازمی نہیں ہے، زیادہ اس کے لیے آسانی نہیں ہو جائے گی قانون کو سمجھنے میں، اور پھر اس کی ٹریننگ بھی اوپر سے کی جائے انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے. چلیں اور کسی کے لیے ضروری نہیں بھی ہے پولیس میں، تو یہ انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے یہ پولیس رولز اور یہ CRPC لا گریجویٹ ہونا چاہیے اسے. دیکھیں یہ بہت پہلے سے یہ ایک تحریک چلی تھی اچھا کہ کم از کم آفیسر انچارج آف دی پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کم از کم لا گریجویٹ ہو، SHO. اچھا. اب SHO اور آفیسر انچارج آف دی پولیس اسٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک ہی آدمی ہے. ہمارے پاس تو وہ بڑا مسئلہ بن گیا نا کہ ایک آدمی کو بہت سارے فیدرس لگا دیے جاتے ہیں، بہت سارے پر لگا دیے جاتے ہیں، یہ بھی اس کا نام ہے، یہ بھی ہے. آفیسر انچارج آف دی پولیس اسٹیشن وہ بھی اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، وہ بھی اس طرح. وہ تو ہو گیا، لیکن آپ والی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک تفتیشی عملے کو الادا کرنا تو اس میں کم از کم جو کوالیفیکیشن ہو وہ لا گریجویشن، اور صرف ہونی چاہیے. اور صرف لا گریجویشن نہیں، دیکھیں میں نے خود ٹریننگ کی ہے پولیس کی، اس میں یہ ساری قوانین جو آپ نے کہا نا، پولیس رول بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں باقی سارے سبجیکٹس آتے ہیں. لیکن اب دیکھیں جب باہر آتے ہیں تو یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی. تھیوریٹیکلی تو جس طرح آپ لا کالجز میں پڑھتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، اس طرح وہ بھی وہاں ان کو ریفریشر کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں. اچھا. لیکن اس کا اثر آ کے تو کیوں نہیں پڑتا جب وہ عملی کام کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو صرف تھیوریٹیکلی پڑھایا ہے، تھیوری ان کو دیا کہ یہ ہے جی پڑھ لیں. لا میں آپ نے اتنے سبجیکٹ دیے لا گریجویٹ بن کے، جب تک آپ پراپر ان کو ٹریننگ نہیں دیں گے تو یہ پھر جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کسی کام کی نہیں آئیں گی. ان کو دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم نے نئے پرانی بات کر دوں گا، 76 کی بات کرتے ہیں، 75 76 جب میں آیا تھا، تو اس وقت جب سول جج کو بھرتی کیا جاتا تھا یا اس کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو پہلے اس کو تقریباً 1 سال کی ٹریننگ دی جاتی تھی. وہ جب ٹریننگ پاس کر کے آتا تھا تو پھر ایک جج صاحب کے پاس جو سول جج ہوتے تھے ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھ کر تو وہ پروسیڈنگ دیکھتے تھے، پریکٹیکلی سیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے بلائی ہو رہی ہے، کیسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کیسے حاضری ڈالی جا رہی ہے، کیسے شہادت کی جا رہی ہے. وہ ساری پروسیڈنگز عدالت کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کے 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے اس کو یہ پریکٹیکل ٹریننگ دینے کے بعد اس کو انڈیپینڈنٹ سیٹ دی جاتی تھی. آج تو آپ کا سول جج ادھر آتا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے کرسی پر وداؤٹ اینی ٹریننگ. اسی طرح جب تفتیشی افسر ڈگری لے کر صرف ڈگری لے کر آ جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی یہ چیز نہ بتائیں. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس انصاف کے موضوع پہ اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے پہلوؤں پہ آج ہم نے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھایا. ناظرین، لیگل ڈسکشنز پہ اس طرح کے بہت سارے ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آج جس طرح انصاف سے متعلق اور انصاف کی جو بنیاد بنتی ہے، جو تفتیشی نظام ہے ہمارا، اس کی ریفارم سے متعلق، اس کو بہتر بنانے کے لیے
اور انصاف کے حصول کو زیادہ یقینی بنانے کے لیے جو آج مقبول حسین صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے نالج کی روشنی میں ہمیں کچھ معلومات فراہم کیں، یہ یقیناً ہم بہت ساری چیزیں اپنے کورس میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی لائیو بیٹھ کے آپ کو کوئی سینئر کاؤنسل ایسی چیزیں اپنی پریکٹیکل لائف سے، اپنے ایکسپیرئنس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہے تو وہ ذہنوں میں جگہ بھی بناتی ہیں، وہ ہمارے علم میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ میں ایک بار پھر سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ آج ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، اور اتنا سیکھا کہ شاید ایک کتاب پڑھنے کے لیے جب آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو شاید اس کے لیے آپ زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں، لیکن جب ایک ایکسپیرئنسڈ لائر سے آپ کوئی چیز سنتے ہیں، پوچھتے ہیں اور اسے اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں تو وہ زندگی، ساری زندگی آپ کو بھولتی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کسی نئے ٹاپک کے لیے بھی ہم سر کو زحمت دیتے رہیں گے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے لیے ہم دوبارہ ایک سیشن، کئی سیشنز ہوں گے، لیکن ایک نیکسٹ سیشن تک انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور دوبارہ ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ سیشن میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔